अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कहानी शैतानी जाल की एपिसोड नंबर 3। हफ्ते के दिन बिलाल घर वापस आया तो इसका चेहरा उतरा उतरा सा था और काफ़ी परेशान था। इस वक्त घर में सब मौजूद थे। नौशीन हंडियाँ पका रही थी और वारस हस्ब मामूल धीमी आवाज़ में इससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। रबिया चारपाई पर बैठी हुई थी और अपने बच्चों को खुशी में खुश हो रही थी। शोहर के चेहरे पर परेशानी भांपकर इसने तेजी से बिलाल से सबब पूछा तो बिलाल ने इसे ये कहकर टाल दिया कि रात को बताएगा। रबिया ये सुनकर खासी परेशान हो गई कि ना जाने क्या बात है जो इसे इतनी राजदारी से बताएगा। वो कुछ सोचकर खामोश हो गई। जैसे ही रात की तारीकी ने पर फैलाए, खाना वगैरह खाकर बिलाल इसे अलग कमरे में ले गया और इसे जो बताया इसे सुनकर रबिया भी हैरत और परेशानी के समंदर में गोताजन हो गई। बिलाल ने इसे बतलाया कि वो काम से घर वापस आ रहा था। इसे रास्ते में एक आदमी ने रोका। बिलाल ने कहा कि वो इसे नहीं जानता था, शायद मुसाफिर था या नया नया आया था। इशारा पाकर वो रुक गया। वो इसलिए रुका था कि अजनबी बंदा है, शायद कोई काम हो या अता पता मालूम करना हो, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर तो वो इसके लिए अजनबी था। वो धीमे धीमे अंदाज में चलता हुआ इसके पास आया और बोला, मेरा नाम फरीद है, मैं आपके लिए और आप मेरे लिए अजनबी हैं। जी हाँ, मैंने भी तायद की और इसे अपना नाम बताया तो इसने मुझसे कहा कि वो मुझे जानता है और पूरे ख़ानदान की हिस्ट्री तक इसे मालूम है। इसने कहा है कि देखिए भाई, ज़्यादा हैरान मत हो, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, इसने सवालिया लहजे में कहा। जी मोहतरम फरीद साहब, बोलिए, क्या हुक्म है, बात कीजिए। आपको मेरी तरफ किसने भेजा है और आप मुझे कैसे जानते हैं? एक मिनट, ऐसा करते हैं कि वो सामने नाले के किनारे बैठते हैं और तफसील से बात करते हैं, मैंने तेज़ी से कहा। तो इसने जवाब में सिर्फ बहुत बेहतर कहा और हम दोनों नाले के किनारे बैठ गए। बात यह है बिलाल भाई कि आप मेरी बात का मुकम्मल ध्यान से सुनेंगे और फिर इसके जवाब में सोच समझ और तहम्मुल से जवाब देंगे। मैंने सर हिलाया तो वो बोला, मेरी अकलौती औलाद जो मुझे 10 बरसों के तवील इंतज़ार के बाद बेटी की शक्ल में मिली, इसके मिलते ही मेरी बीवी मेरा साथ छोड़ गई। सिर्फ मैं और मेरी बच्ची रह गए। मैंने दूसरी शादी का ख्याल जहन में न लाया और अपनी बच्ची की परवरिश माँ और बाप बनकर करने लगा। दुनिया की हर नेमत, हर खुशी मैंने खुद को शक्ल में डालकर अपनी बेटी को दी। मेरी कुल कायनात और उम्मीदों की महवर मेरी बेटी थी। बेइंतहा मोहब्बत थी मुझे अपनी बेटी से। टाइम गुजरता गया और वो 9 साल की हो गई। मैंने इसे एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया था। मैंने इसका नाम दुआ रखा था और वो वाकई हमारी दुआओं का ही समर थी। वो अब 4th क्लास में दाखिल हो गई थी और पढ़ाई में काफ़ी लायक थी। एक दफ़ा हमारे इन्हीं दिनों हमारे गांव में एक उधेड़ उम्र, पतला सा काला रंग, इर्द गिर्द से अटे बालों वाला एक मलंग आया। मैले कुचले कपड़े, हाथों में मोटा सा डंडा थामे वो सारा दिन हमारे गांव के चक्कर काटता रहता था। वो किसी से भी कभी खाने को कुछ नहीं मांगता था। अगर किसी ने दे दिया तो ठीक, वरना भूखा गुजारा करता। कई बार इसकी दुआ से लोग फैज़याब हुए, जिससे इसकी शोहरत मज़ीद बढ़ गई और लोग इसके गर्विदा हो गए। वो कभी एक मुकाम पर नहीं ठहरता था, हत्ता कि आधी आधी रात तक घूम रहा होता था। अगर वो किसी घर आ जाता तो लोग इसे इस घरवालों की खुशबख्ती गद्दारते। काफ़ी पहुंचा हुआ था वो, मगर लोगों ने कभी भी इसके मज़हब को क़ीदत में आड़े नहीं आने दिया। एक दफ़ा मेरा पड़ोसी इनाम अली कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला हो गया। हर जगह से इलाज करवाया मगर बात ना बनी और इस मलंग की दुआ से कोढ़ ऐसे ख़त्म हुआ जैसे कभी था भी नहीं। मैं भी इनका गर्विदा था। एक दफ़ा गर्मियों में वो हमारे घर की बैरूनी दीवार से महलक बेरी के दरख्त के पास से गुजरा तो दोपहर का टाइम था। वो लेटने या सस्ताने, आराम करने की घर से इस बेरी के साए में आ गया और लेट गया। इतने में दुआ घर से निकली। इसके हाथ में पत्थर था। इसने शायद इस मलंग को नहीं देखा, इसलिए इसने बेर गिराने की गर्ज से पत्थर इस दरख्त पर उछाल दिया। शायद पत्थर वज़नी था, वो दरख्त को तो ना लगा और हवा में मुअल्लक रहकर सीधा इस मलंग के माथे पर आ गिरा। सोता हुआ मलंग तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। लगने वाले पत्थर ने इसे दिन में तारे दिखा दिए थे। इसके माथे से खून बहने लगा, जिसे वो आस्तीन की मदद से पूंछने लगा। मलंग का गमों गुस्से से बुरा हाल था। इसकी आंखों से बिजलियां कूद रही थी। मेरी बच्ची शदीद डर गई और सहमे अंदाज में इस मलंग को देखने लगी। मलंग ने पुरजलाल आवाज़ में कहा, जलील छोकरी, तेरी ये मजाल तो मुझे कष्ट दे, मेरे आराम में खलल डाले। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जख्मी करे। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी इसी तरह कष्ट उठाती उठाती पुरलोक सिधार जाएगी, वो भी बहुत जल्द। और हाँ, इसी तरह दर्द से बुलबुलाती रहेगी जैसे तूने मुझे दर्द दिया है। ये सुनकर दुआ रोने लगी। मैं भी इत्तेफाक से इधर आ गया। जब मैंने अपनी बच्ची पर मलंग को गरजते और बद्दुआएं देता देखा तो मैं सहम गया। मैं जानता था कि इस मलंग के मुंह से निकला हर लफ्ज़ अटल है और लाजमी पूरा होगा।
انجانے خطرے سے میرا دل دہل گیا۔ میں تیزی سے اپنی بیٹی کے پاس آیا اور اس پر برسنے لگا۔ دعا، میری بچی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ملنگ بابا کو زخمی کر دیا؟ دعا میری آواز سن کر پلٹی اور اٹھتی ہوئی میرے سینے سے لگ گئی۔ میں نے تیزی سے اسے خود سے الگ کیا اور کہا، او نالائق، مجھ سے نہ لپٹ، اس ملنگ بابا سے معافی مانگ، ورنہ انہوں نے جو بددعائیں دی ہیں وہ تجھے اور مجھے برباد کر دیں گے۔ جلدی معافی مانگ۔ دعا مزید سہم گئی اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو جوڑ کر ملنگ کے آگے کر دیا۔ اس کا معافی مانگنے کا یہ انداز میرا کلیجہ کاٹ کے لے گیا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو ایسا نہ کرنے دیتا۔ میرے ذہن میں ملنگ کی بددعاؤں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی اور میرا دل کانپ رہا تھا۔ دعا کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے بھی ملنگ سے معافی مانگی اور اس کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور منت سماجت کرنے لگا۔ ملنگ کو رحم آ گیا۔ اس نے دعا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھ سے کہا، بالک، سادھو کا دیا ہوا شراپ تو اٹل ہے، اسے روکنا واپس کرنا ناممکن ہے، میں اسے نہیں ٹال سکتا۔ میں نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، مگر جیسے ہی یہ پر لوگ سدھارے گی، اس دن چاند گرہن ہوگا۔ میرے علم کے مطابق اس کی آتما بھگوان کے پاس جانے کے بجائے یہاں سے سینکڑوں میل دور ایک بستی میں اترے گی، اور ہاں، اس وقت ایک چھوکری پیدا ہوگی اور وہ آتما اس کے شریر میں اتر جائے گی۔ وہ اس بچی کا دوسرا روپ ہوگا، اس کی شکل ہو بہو اس چھوکری کی طرح ہوگی۔ یہ کہہ کے ملنگ مجھے اور دعا کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا۔ میں شدید پریشان تھا۔ اپنی بچی سے بچھڑنے کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے لاکھ دعائیں کی، پیروں فقیروں سے مدد لی، مگر اس کے برعکس ہوا، اور اسی دن شام کو دعا کے ہاتھ میں ایک چھالا بنا جو پھیلتے پھیلتے بڑا ہوتا گیا اور اس میں پیپ پڑ گئی۔ آبلہ نما وہ چھالا اتنا بڑا کہ پورے ہاتھ تک پھیلا، اور اس میں اتنا درد پیدا ہوا کہ دعا کی چیخیں سارا محلہ سنتا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، ڈاکٹروں، پیروں، عاملوں کو دکھایا، دم کروائے، مگر وہ آبلہ بڑھتا ہی چلا گیا اور اس میں سے خون رسنے لگا، جس سے دعا دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ میرے ہاتھوں میں میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں بدنصیب بس تماشا ہی دیکھتا رہا۔ ایک ہفتے بعد دعا کا پورا جسم اس آبلے کی نظر ہو چکا تھا اور اس کا جسم بہت پھول گیا تھا۔ وہ کسی فٹ بال کی مانند گول وجود میں ڈھل گئی۔ اسے دیکھ کر لوگ بھی دہل گئے اور مجھے میری بیٹی کو بس دلاسا دیتے رہتے۔ میری بچی کا گیند نما جسم پھٹ گیا۔ بچی کو بچانے کی میری تمام ترکیبیں ہوا ہو گئیں اور چاند گرہن کے وقت میری بچی شراب کی نظر ہو کر ایک عبرت ناک انجام سے دوچار ہو گئی۔ میری دنیا تاریک ہو گئی۔ اس کی پرسرار اور عبرت ناک موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں کتنا بدنصیب تھا، اپنی مری ہوئی بیٹی کی لاش کو دفنا بھی نہیں سکتا تھا۔ اچانک کمرے میں مجھے اس ملنگ کی آواز سنائی دی، پریشان نہ ہو، دھیرج رکھ، تو چنتا مت کر، میں نے تیری کنیا کو کشٹ سے بچا لیا ہے۔ آج سے ٹھیک 40 دن بعد میں اس کی آتما پر ایک چلہ کروں گا اور اس کی میعاد 4 ماہ ہوگی۔ جس دن یہ میعاد پوری ہوگی، اس دن چاند گرہن لگے گا اور میں اس چھوری کی آتما کو ایک نوزائیدہ بچے کے جسم میں داخل کر دوں گا۔ بس تو اس سمے کا انتظار کر اور یہ سوچ کر چپ ہو جا کہ تیری چھوری اتنے دن تجھ سے دور ہو گئی ہے اور پھر مل جائے گی۔ ملنگ کی اس گونجنے والی آواز نے مجھے کافی حوصلہ دیا۔ بات محلے میں پھیل گئی اور سب مجھ سے تعزیت کے لیے آنے لگے۔ سب لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ بھی کرتے رہے اور مجھے دلاسا بھی دیتے رہے۔ بہرحال میں بڑی بے صبری سے دن گننے لگا۔ آخرکار میرے طویل انتظار کے بعد وہ گھڑی آ گئی جس کا مجھے انتظار تھا۔ اس دن مجھے پھر اس سادھو کی آواز سنائی دی جس نے مجھے میری بیٹی کے دوسرے جنم میں آنے اور اپنے چلے کی کامیابی کی نوید دی اور کہا کہ فلاں جگہ چلا جا، تجھے تیری بیٹی مل جائے گی۔ میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور مطلوبہ علاقے میں چلا گیا، مگر مجھے میری بیٹی نہ ملی اور میں پھر پریشان ہو گیا۔ میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ اس تلاش میں نے کئی علاقے چھان لیے، طرح طرح کی تکلیفیں سہیں۔ شاید اس ملنگ نے مجھے غلط جگہ بتائی تھی یا پھر وہ میری لگن دیکھنا چاہتا تھا۔ 15 سال تک میں نے اپنی بچی کو ڈھونڈا اور پھر آخرکار طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد مجھے میری بیٹی مل گئی۔ اس انجانے آدمی نے جب اپنی دکھی کہانی ختم کی تو میں بھی بے حد حیران ہوا۔ دھمکی تھی اور حیران کن کہانی سن کر مجھے اس آدمی پر ترس آیا۔ وہ واقعی غوں کا مارا لگتا تھا سچ، مگر سوال یہ تھا کہ مجھے ایسی کہانی سنانے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے تیزی سے اس آدمی سے کہا، بھائی جان، آپ کی کہانی بہت اذیت ناک اور درد بھری ہے۔ اسے سن کر میرا دل بھی پسیج گیا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کو آپ کی بیٹی ایک حیران کن اور بے یقینی انداز میں دوسرے جنم میں مل گئی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا آپ پر بہت کرم ہے، وگرنہ ایسا ہونا تو ناممکنات میں سے ایک ہے۔ آپ کو بہت مبارکباد قبول ہو، مگر میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہاں بھائی، واقعی یہ مہربانی ہے اس کی اور آپ یقیناً میری مدد کر سکتے ہیں۔
اس نے کہا تو میں شدید حیران ہوا کہ بھلا میں اب اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے سوچا شاید مالی ضروریات کا تقاضا کرے گا، مگر اس نے جو کہا اسے سن کر میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے کہا میری بچھڑی بیٹی کی روح جس رات اس سادھو کے چلے کی بدولت جس لڑکی کے بدن میں داخل ہوئی تھی اور دوسرا جنم لیا تھا، وہ کوئی اور نہیں تمہاری بیٹی ہے، اور وہی میری اصلی بیٹی کا دوسرا جنم ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جس رات وہ پیدا ہوئی اس وقت رات کا وقت تھا اور چاند گرہن تھا۔ تم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا، جسم ایسے سن ہو گیا کہ جیسے میں انسان نہیں پتھر کا بت ہوں۔ کیا؟ میرے منہ سے فقط اتنا ہی نکلا، جی ہاں بھائی جی، آپ کی بیٹی دراصل میری بیٹی ہے اور میں اسے لینے آیا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے میری بیٹی کو لے جانے سے نہیں روک سکتی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، یا تو اسے چپ چاپ میرے حوالے کر دو یا خود کو کسی مشکل میں نہ ڈالو، ورنہ میرے پاس مزید کئی راستے ہیں۔ بس اتنا سا کام ہے تم سے۔ تمہارے پاس 4 سے 5 دن ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ میری بیٹی نے تمہاری بیوی کے بطن سے دوسرا جنم لیا ہے، اور مہلت اس لیے دے رہا ہوں کہ تم اتنے دن اس سے جی بھر کے پیار کر لو، پھر میں اسے لے جاؤں گا۔ اس نے اتنا کہا اور اٹھ کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چل دیا۔ میں اسے جاتا ہوا ہکا بکا دیکھتا رہا۔ میں نے اسے آوازیں دی مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں واضح دھمکی تھی اور اس کی کہانی میں واضح سچائی۔ خدا جانے یہ کیا اسرار ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ سچ مچ نوشین کو کوئی گزند نہ دے یا واقعی اسے لے نہ جائے۔ میں نے اس کی باتوں سے واضح سچائی دیکھی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ بلال نے ساری بات ربیہ کو بتائی تو اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ بھی شدید پریشان ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، بلال یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب سچ نہ ہو اور وہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہو، یا پس پردہ کوئی اور آدمی اس سے یہ سب کروا رہا ہو، مگر یہ سب ہمارے ساتھ کیوں؟ اس نے جس طریقے سے مجھے کہانی سنائی ہے وہ ڈرامہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو بھی تو پھر بھی مجھے اس آدمی کی باتوں سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے بلال، تم بھی نہ بس خام خواہ خود بھی پریشان ہو رہے ہو اور مجھے بھی کر رہے ہو۔ دیکھو میری بات سنو، جو بھی آدمی ایسا دھندا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے وہ بتلا کر نہیں کرتا کہ بھائی میں نے فلاں دن تمہارے ہاں چوری کرنی ہے۔ مجھے تو یہ کوئی سرپھرا کوئی لفنگا بدماش لگتا ہے جو تم کو پریشرائز کر رہا ہے، اور تم ایویں اس کی باتوں میں آ گئے۔ غلطی واقعی ہماری ہے جو ہم بچی کو اکیلا پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور ایسے لفنگے بدماش بری نگاہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم اکیلے ہو، اگر انہوں نے خدا نخواستہ کچھ کر بھی دیا تو تم ان کا کیا بگاڑ لوگے؟ اگر ان لوگوں نے واقعی میں نوشین کو لے جانا ہوتا تو اب تک لے جاتے اور ہم اس وقت آنسو بہا رہے ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو تم کو کہانی سنائی وہ محض ایک چال ہے۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کا منہ موڑ دیتے۔ تم الٹا پریشان ہو کر ادھر آ کے، اگر اس کی جگہ وارث ہوتا تو اب تک اس آدمی کا جنازہ بھی پڑھایا جا چکا ہوتا۔ تم بھی عجیب آدمی ہو، اس کی باتوں پر دھیان مت دو، اور اگر دوبارہ تم سے ملے تو اس کا منہ توڑ دینا۔ اور ہاں، کل سے 4 دن تک نوشین کو وارث اسکول چھوڑنے جائے گا۔ میں دیکھتی ہوں کہ وہ پھر کیا کرتا ہے۔ اگر کسی نے بھی میری بچی پر گندی نگاہ ڈالی تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گی، سمجھے؟ اب آرام سے سو جاؤ۔ ربیہ کے مضبوط دلائل سے بلال کی ساری پریشانی کافور ہو گئی۔ اسے واقعی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اپنی بچی کا نام اس آدم ذات کے منہ سے سن کر اس نے اس کا منہ کیوں نہ توڑا۔ اس نے اظہار تشکر سے ربیہ کا ماتھا چوم لیا۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر کسی دنیا میں سچا پیار ہے تو وہ میاں اور بیوی کا ہے۔